पहलगाम वाक़े से जुड़े कुछ हक़ाइक़, पहलगाम दहशत गर्द हमला कैसे हुआ था, उसकी प्लानिंग कैसे की गई थी और उसके बाद क्या हो रहा है भारत में। अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है नरेंद्र मोदी सरकार को। तो अब इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ एक बार फिर खतरनाक किस्म की रेजिस्टेंस और रिजेंटमेंट शुरू हो गई हुई है। हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब आज जा रहे हैं जनाब हांगकांग। मैं अहमदाद सुमरो, 3 खबरें हैं और 2 खबरों का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, लेकिन तीसरी खबर और बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो भारत से है। पहलगाम वाक़े से जुड़े कुछ हक़ाइक़, पहलगाम दहशत गर्द हमला कैसे हुआ था, उसकी प्लानिंग कैसे की गई थी और उसके बाद क्या हो रहा है भारत में। नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत यात्रा पर हैं, एक रियासत के बाद दूसरी रियासत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मोदी और उससे पहले मोदी ने क्या किया था, वो सारे हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखने। और अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है नरेंद्र मोदी सरकार को और उन्होंने अपनी अदालत में कह दिया है कि हमने जो है वो तिजारत को हथियार बनाकर पाकिस्तान और भारत में किया था सीज़ फायर। तो अब इंडिया के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ एक बार फिर ख़तरनाक किस्म की रेजिस्टेंस और रिजेंटमेंट शुरू हो गई हुई है। वो लोग, वो सहाफ़ी जो नरेंद्र मोदी की हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते थे, विश्वास कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हमारा विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ जो है मोदी ने ठीक नहीं किया, गलत बयानी की है। अब वो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आपने अमेरिका के कहने पर सीज़ फायर नहीं किया था तो सबूत दें, वरना अमेरिकन अदालतों में तो सबूत रख दिए गए होंगे। तो सारे मामला आपके सामने रखूंगा। और एक और ख़बर इससे हटके पाकिस्तान की जो खबर है वो है कि हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब आज जा रहे हैं जनाब हांगकांग। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज आज़रबाईजान से दोशंबे ताजिकिस्तान जाएंगे। और उससे हटके एक जो हमारी मकामी ख़बर है और अच्छी ख़बर है वो ये है कि हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफ्दर की जो है वो तय हो गया है रिश्ता और शादी भी इसी साल होगी। तो उस पर भी बात करेंगे मेरा ख्याल है वीडियो के अख्ताम पर, वो मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा। कुछ डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के हवाले से भी हैं, लेकिन वो हम अगले व्लॉग में जो है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अभी मैं खुद आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ भारत यात्रा पर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी मशरकी बंगाल में थे, अलीपुर द्वार में, वहाँ उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। उसके बाद उनका जो है भारतीय वक्त के मुताबिक 4 बजे पटना बिहार में उनका जलसा शेड्यूल था। अब वो जो जलसों के लिए जो इस्तकबाली माहौल है ना, वो सारा का सारा मिसाइलों से भरा हुआ है। वो मिसाइल जो चल नहीं सके, लेकिन वहाँ इलेक्शन में मोदी चला रहे। तो वही सवाल भारत में भी किया जा रहा है कि भाई आप मिसाइल जो आपने दावे किए थे वो तो आप पूरे नहीं कर सके पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो यहाँ जो राजनीति है, जो चुनाव का माहौल आप बना रहे हैं, खूनरेज़ माहौल, वो क्यों? तो पटना में क्या सूरत हाल है वो मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले मशरकी बंगाल के इलाके अलीपुर द्वार में मोदी ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर जो है वो इंडियन आदित्य राज कौल, ये सहाफ़ी और ये मोदी के जो है ना वो समझे जाते हैं प्रो मोदी, यूँ कह लीजिए। उन्होंने एक ट्वीट किया कल, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो ये है कि जी 3 इंडियंस जो हैं ईरान से लापता हो गए हैं। इंडियन एम्बेसी तेहरान में जो है उन्होंने वहाँ पर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटीज़ हैं, यानी इंडियन हुकूमत जो है उनके साथ ये मामला उठाया है कि जी ये कहाँ गए हैं। अब इंडियन का क्लेम जो है वो ये है कि जी पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव जो इंडियन एजेंट था, इंडियन नेवी का अफसर था, जिसको पाकिस्तान ने रंगे हाथों बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया था, जिसके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दिया है और मामला आलमी अदालत में चला गया था। उसके लिए भारत ने ये कहकर उसको ऑन किया था कि जी वो तो आपने ईरान से उसको उठा लिया था। अब ये जो आदित्य राज कौल जो हैं वो उन्होंने इंडियन एम्बेसी का वो लेटर भी अपने ट्वीट में शेयर किया है, वो आप स्क्रीन पर देख लें।
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تین اور ہمارے جو ہے نا وہ انڈین ایمبیسی کے جو حکام ہیں یا وہاں کے ملازمین ہیں، اہلکار ہیں، وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے را کے ایجنٹ جو اپنا پکڑ لیے ہیں پاکستان سے، بلوچستان سے یا کہیں سے، تو اب وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو DGISPR یا پاکستان کے وزیر دفاع، وزیر اطلاعات کسی بھی وقت، یا بلوچستان سرکار کے جو اپنا نمائندگان ہیں، وہ کسی بھی وقت ان ایجنٹوں کو، انڈین ایجنٹوں کو، یا وہ جو دہشت گرد ہیں جو BLA کو، TTP کو یہاں پر اپنی پراکسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی وقت سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایڈوانس میں پریمپٹیولی انہوں نے یہ ٹویٹ کروایا ہے، یا یہ خبر وہاں اپنا انہوں نے خط لکھا ہے ایران سرکار کو کہ جی ہمارے تو 3 جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ایشو آگے چل کے ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ مودی پر میں آتا ہوں، پہلگام واقعہ جو ہے نا اس پر بھی میں آتا ہوں۔ میں آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ انڈیا میں چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا تھا، اس پر بھی میں آؤں گا۔ ابھی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک ٹیرف کی جنگ چھیڑ دی تھی، جی 25% ٹیرف لگا دیا، 200% لگا دیا، 400%۔ تو ٹیرف میں ظاہر ہے سب سے پہلے ٹرمپ کو جو ٹکر دی کینیڈا نے، اور ٹرمپ نے وہاں جو ٹکر دی تو وہاں کی حکمران جماعت تھی الیکشن میں جیت گئی، ورنہ اس کا جو بالکل نوز ڈاؤن جا رہا تھا اس کی پاپولرٹی، جیت گئی۔ ٹرمپ نے واپس لیا وہاں اپنا ٹیرف بڑے طریقے سے، پھر چین پر لگا دیا جی 250%۔ چین کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، اور چین کے ساتھ بھی پھر معاملات، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تناؤ تھا، جنگ چھڑی، اس کے فوری بعد جو پہلا کام کیا سیز فائر کے بعد، وہ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کے ساتھ معاملات طے کیے ٹیرف کے معاملے پر۔ وہاں پر جو ٹرمپ انتظامیہ نے ٹیرف کے معاملے پر جو یہ ادھم مچایا ہوا ہے، تو وہاں کی عدالت میں اپنا پٹیشنز گئی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر جو ٹرمپ انتظامیہ نے، جن کے جو 4 بڑے اپنا ذمہ داران، جس میں وہاں کے وزیر خارجہ، سیکرٹری اسٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی مارکو روبیو، کامرس سیکرٹری ہاورڈ لوٹنک، اور خزانے کے جو سیکرٹری ہیں، فائنانس سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہاں کے، اسکاٹ بیسنٹ، اور تجارت کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جیمیسون گریئر، یہ وہاں پیش ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے پلی کیا لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار، عدالت کو کہا، اور عدالت کو انہوں نے خبردار بھی کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اگر یہ اس معاملے میں پڑھیں گے اور احکامات ہمارے یا ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی، تو ان کے اگینسٹ کوئی حکم دیا، تو دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی۔ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ چھڑی، اس کو تجارت کی شرائط پر، کنڈیشن پر، کہ اگر آپ نے جنگ بند نہیں کی تو ہم آپ کے ساتھ تجارت ختم کر دیں گے، اس شرط پر جو ہے وہ جنگ رکی ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ اتنی بڑی تجارت نہیں ہے، بہت زیادہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ انڈیا میں ہے، اور بہت بڑی تعداد میں انڈینس جو ہیں وہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو انڈین ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کے اپنے ان پر پابندی لگا دی امریکہ نے کہ یہ 2 نمبری سے لوگوں کو لاتے ہیں یہاں پر۔ یہ ابھی اس سیز فائر کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ جو خبر آئی ہے کہ جی ہم اور وہ عدالت میں کہہ رہے ہیں ٹرمپ کی انتظامیہ، عدالت میں، یہ کوئی پاکستان یا بھارت کی عدالت نہیں ہے کہ جی آپ کہہ دیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی عمران خان نے تو توہین عدالت نہیں کی، تو جج صاحب کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، چیز وہاں رکھی جاتی ہے تو ثبوتوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہا کہ جی اگر ہم یہ ختم کر دیں گے، آپ کو ایسا فیصلہ دیں گے جس سے یہ ٹیرف کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر پاکستان اور انڈیا میں دوبارہ جنگ چھڑ جائے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، عدالت کے اندر کہہ رہے ہیں۔ تو انڈیا کے بہت ہی ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، اور پچھلے دنوں وہ بھی مودی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، ورنہ ماضی ان کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا رہا۔ لیکن بہرحال انڈیا ٹوڈے سے ان کا تعلق ہے۔ راجدیپ سردیسائی،
راجیو سردیسائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہی سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ تو آن ریکارڈ آ گئی عدالت میں, دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیل آفر کی گئی پاکستان کو اور بھارت کو, جس سے سیز فائر ہوا, اب یہ آن ریکارڈ ہے, کورٹ میں جمع کروا دیا گیا, کورٹ سبمیشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یو ایس گورنمنٹ, ٹرمپ حکومت جو ہے وہ عدالت میں حلف پر, اوتھ پر جھوٹ بول رہی ہے, یا مزید اس کو سیز فائر ڈیل میں کچھ اور ہے, یا پھر اصل حقیقت کیا ہے وہ سامنے آنی چاہیے. یعنی وہ اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بات اب عدالت کے ریکارڈ پر آ گئی نا, جب عدالت کے ریکارڈ پر بات آ گئی تو کیا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بات اس طرح کی ہوئی ہے نا. پھر ایک اور خبر میں انڈیا سے آپ کو دیتا ہوں, پھر چلتے ہیں مودی کی طرف. دوبارہ آدتیہ راج کول, انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا 2:36 پر 28 مئی, اور ان کا ایک ٹویٹ جو ہے جب میں نے اس کو کاپی کیا تھا تو کوئی 4.5 لاکھ اس کے ویوز ہو چکے ہوئے تھے. انہوں نے بریکنگ نیوز دی کہ جی انڈیا جو ہے, انڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے موک ڈرل کا, بلیک آؤٹ, اور بارڈر جو اسٹیٹس ہیں یعنی جو پاکستان کے ساتھ لگنے والے جو وہاں کی ریاستیں ہیں, گجرات, راجستھان, پنجاب, جموں اور کشمیر, وہاں پر موک ڈرلز ہوں گی اور بلیک آؤٹ کیا جائے گا. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریگولر ایک اس کا ہے حصہ ہے, لہٰذا کوئی پینک ہونے کی, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معمول میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا, ہاں معمول میں ایکسرسائزز ہوتی رہتی, ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ آج شام کے لیے کہا گیا کہ جو ڈرل کریں گے آج شام کی ہے. بعد میں خبر آئی کہ شاید انہوں نے وہ کینسل کر دیا, لیکن یہ چل رہا ہے مودی کے ذہن میں کہ وہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی شرارت کرے. اب آج مودی جی تھے علی پور دوار مشرقی بنگال میں, انہوں نے وہاں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کو شکست دے دی ہے, جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا تھا, آتنکی ٹھکانوں پہ حملہ کیا, مزید کریں گے, یہ وہ اس طرح کے انہوں نے بھڑکے شڑکے ماری. اور وہاں سے انہوں نے فلائی کرنا پٹنہ کے لیے. ہو سکتا ہے پٹنہ آپ پہنچ چکے ہوں جب تک آپ میرا ولاگ سن رہے ہیں. پٹنہ بہار. اب آپ تھوڑا سا سیکوینس میں آئے, میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں. چلتے ہیں, پٹنہ بھی چلتے ہیں اور علی پور دوار بھی چلتے ہیں, لیکن تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو پہلگام لے کر جاتا ہوں. پہلگام حملہ ہوا 22 اپریل کو. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن مودی کیرلا میں تھے. کیرلا میں انہوں نے وہاں پر سی پورٹ کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد مودی بہار میں تھے, نہیں بلکہ اس سے پہلے بہار میں تھے. ادھر حملہ ہوتا ہے اور مودی بہار میں ہوتے ہیں, بہار کی ریلی میں, الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہیں مودی. ابھی بھی جو انہوں نے خطاب کیا ہے علی پور دوار میں, وہاں پر بے انتہا خزانے کھول دیے سارے کے سارے, کئی منصوبے دے دیے, کیونکہ وہاں بنگال میں مودی کی ممتا بنرجی اور جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہے, جو دیگر جماعتیں ہیں, وہ مودی کے پاؤں نہیں جمنے دے رہے. تو وہ وہاں پر ہندو مسلم کھیلنے کی کوشش کریں گے. بہار میں بھی مودی کی پوزیشن کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. تو اب یہ مودی جی نے جب پہلگام کیا, پہلگام کرنے سے پہلے اور پہلگام کرنے کے بعد انہوں نے سارا کچھ کیلکولیٹڈ ایک موو کی کہ پہلگام ہوگا, پہلگام کے بعد ہم اس کو راجنیتی مدعا بنائیں گے. ہم کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ مسلم ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ پاکستان نے کیا ہے. جس پر انڈیا میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ بھائی دہشت گردی کا ہر واقعہ چناؤ سے پہلے کیوں ہوتا ہے؟ جب چناؤ ہوتا ہے, چناؤ سے 1 سال پہلے, چناؤ سے 5 ماہ پہلے, چناؤ سے کچھ دن پہلے دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ لہذا خطرہ بھی موجود ہے کہ مودی جی اس طرح کے 2-3 اور دہشت گرد حملے اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لائن میں لے کر چلتا ہوں. بہار کے الیکشن ہیں جی, چناؤ ہیں بہار میں نومبر 2025 میں, ابھی اسی سال. آسام میں مئی 2026, یعنی صرف 1 سال بعد. کیرلا میں مئی 2026, تامل ناڈو مئی 2026, بنگال مئی 2026. یہ وہاں کے الیکشن جو ہوتے ہیں, اپنا ریاست کے جو چناؤ ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح پڈی چوری میں جون 2026 میں انتخابات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
آج جب مودی علی دوار میں خطاب کر رہے تھے اور پھر پٹنہ جا رہے تھے تو وہاں جو کانگریس کی لوکل لیڈرشپ ہے وہ یہ سوال کر رہی تھی کہ بھئی مودی جی ہر طرف جا رہے ہیں، ابھی تک پہلگام کیوں نہیں گئے؟ پہلگام نہ جائیں، لیکن پہلگام میں جو سیاح مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے اس دہشت گردی کے واقعے میں، آتنکواد میں، ان کے گھر ابھی تک کیوں نہیں گئے مودی جی؟ اور یہ سندور لے کر کیوں گلی گلی پھر رہے ہیں؟ وہ جو پٹنہ میں دیکھ رہا تھا، آج اپنا انڈیا ٹوڈے رپورٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر پٹنہ میں وہ جو استقبالی دروازے بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر جناب اپنا میزائل، براموس میزائل اس کے اوپر لگا ہوا ہے جی، اس کے اوپر اپنا وہ رافیل طیارے کی تصویر ہے، اس کے اوپر سندور، اس کے اوپر جنگی جنون کا پورا ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ تو اب آپ جب یہ کڑیاں جوڑیں گے اور اب آپ انڈیا سے اٹھنے والی جو ایک عقل اور کیا ہوتی ہیں وہ جو سنجیدہ آوازیں، دانشمند اور عقل سے بات کرنے والے لوگوں کی آوازیں آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مودی نے یہ سارا خود کیا تھا، پہلگام سے لے کے اب تک جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے مودی گجرات میں تھے، گجرات ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں کا الیکشن میرا خیال ہے 27 میں ہے، لیکن بہرحال وہ گجرات میں تھے۔ تو اب وہ مسلسل مودی جو الیکشن موڈ میں ہے، الیکشن موڈ میں وہ پاکستان کو کبھی للکارتے ہیں کہ جی پانی بند کر دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم دوبارہ حملے کریں گے، پھر یہ خبر چلوا دیتے ہیں کہ موک ڈرل ہوگی، تاکہ لوگ اس ہیجانی کیفیت سے نہ نکلیں، لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا جا سکے۔ سوال اٹھنا شروع ہو گیا نا۔ اب یہ سوال جب مودی کو سوال کے بعد جب لوگ مودی کو گردن سے پکڑیں گے تو پھر مودی دوبارہ کوئی ایسی حرکت اپنے ملک کے اندر کریں گے، کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو خیر وہ دہشت گردی تو کروا ہی رہے ہیں، آپ نے جعفر اپنا دیکھ لیا، جعفر ایکسپریس کے بعد یہ جو خضدار والا واقعہ ہے، جو خضدار میں بس پر حملہ ہوا تھا، تو یہ کچھ کر رہے ہیں جی پردھان منتری نریندر مودی اپنی جنتا کے ساتھ، اپنے معصوم لوگوں کی وہ ہتیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہتیا کرنا مودی کی راجنیتی کا سب سے اہم چال ہے، وہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، کمیونل وائلنس کرواتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے پھر وہ جو ہندو ہے، ہندو اپروچ سوچ جو ہے، وہ عام ہندو کی میں بات نہیں کر رہا، اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر اس بنیاد پر وہ چناؤ لڑتے ہیں اور چناؤ جیتے ہیں، بندوق کے زور پر بھی، ڈنڈے کے زور پر بھی، اور لوگوں کے جذبات اینٹی مسلم یا اینٹی جو منارٹیز جو وہاں کی ہیں ان کے اگینسٹ لوگوں کو کے جذبات بھڑکا کر۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ابھی جناب خبر جو ہے آخری، وہ اسحاق ڈار صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تو اس پر زیادہ میرا خیال ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ تھے اور وہ اب پہنچ چکے ہیں ہانگ کانگ، چین کے خصوصی انتظامی خطے میں، اور وہاں پر ہانگ کانگ کے جو میں انصاف کے نائب سیکریٹری جو ہیں ڈاکٹر چونگ کووک کوان، انہوں نے ان کا جو ہے پاکستانی سفیر نے ان کا استقبال کیا ہے، اور یہ سارا اس دورے کا مقصد جو ہے، یہ سارا جو تناؤ تھا اور اس میں پاکستان انگیج کر رہا ہے پوری دنیا کو، اور مودی جو ہے وہ تنہا ہو گیا، اور مودی کی پوری سرکار اپنے انٹرنل پالیٹکس میں پھنس گئی ہوئی ہے۔ لوگوں نے جس چکر میں مودی نے پہلگام کیا تھا نا، وہ مودی کو امبر بیل کی طرح اس نے جکڑ لیا ہے، مودی اس میں پھنس چکے ہوئے، اب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کی جو راجنیتی جو اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے مودی کی، اس سے وہ جان چھڑائیں گے تو ملک سے باہر جائیں گے نا، اور ہماری پوری کی پوری جو قیادت ہے وہ پوری دنیا میں پھر رہی ہے۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کی دوسری شادی کے لیے رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی پہلے کوئی 2021 میں، سینیٹر سیف الرحمان نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی، ان کی صاحبزادی عائشہ سیف سے، لیکن وہ شادی ٹوٹ گئی تھی بدقسمتی کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ جن کے قریبی رشتہ دار ہیں، نواز شریف صاحب کے کزن ہیں، ان کی صاحبزادی کے ساتھ جنید صفدر کا رشتہ طے پا گیا ہے۔ میاں جاوید شفیق کی پوتی، یہ نواز شریف صاحب کے کزن ہیں، ان کی پوتی سے، میاں جاوید شفیق کی پوتی سے رشتہ طے پا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی اسی سال ان کی شادی ہوگی۔ اللہ مبارک کرے، بچوں کی خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں سب کی، اور اللہ کرے کہ جنید صفدر کے لیے یہ فیصلہ جو ہے خوشی کا اور اچھی زندگی کا باعث بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔